समुद्री पानी सीने से उठकर थोड़ी से अटखेलियां करने लगा था। अचानक चंद समुद्री परिंदे बुरी तरह चीखते हुए इसके ऊपर से गुजरे तो इसे झंझोटा सा आ गया। अब जो बेध्यानी में झुकाई ली तो नमकीन तल्ख पानी मुंह में भर आया। आथू लगा तो बेतरह खांसी छिड़ गई। खांसते खांसते कहीं पानी नाक के रास्ते दिमाग तक चढ़ गया। स्याह सब्ज तिरमिरे फैलते हुए होशो हवास मुख्तल हो गए। भारी जिस्म कसमसाया और वो सैलाबी रेले के आगे रेत मिट्टी की दीवार की मानिंद ढह गया। आधी रात कौन था जो उसे देखता। उधर वो चट्टान भी पानी से बराबर हो गई हुई थी। सारी भोंकियां दम तोड़ चुकी थी। और इधर नामुराद सौदागर बच्चे को समंदरी पानी अपनी गोद में भरकर किसी नामालूम पुरसुकून जगह बहा ले गया। गेटवे ऑफ इंडिया के मुकाबिल एक 5 सितारा वाले होटल के कमरा नंबर 42 में मुकीम एक बूढ़े ने ख्वाब से कैफियत में देखा कि 3 कुत्ते बाहर दरवाजे के पास खड़े भौंक रहे हैं। बूढ़ा परेशान होकर दरवाजा खोलता है। सुर्खील कुत्ता आगे बढ़कर भौं भौं करते हुए लोटनियां लेनी शुरू कर देता है। बूढ़े के लिए हैरान कुन कि इस समय इस 5 सितारा होटल में दरवाजे पे 3 लैंडी कुत्ते। बाबा जी सरकारा। अचानक सुर्खेल कुत्ते की भौं भौं की भौंकार इंसानी आवाज में बदल गई थी। मैं ਤੁਹਾਡਾ बछड़ा साबिर से हाँ। बारिश तौलानी किस्सा इल्मनाक बताना ये मकसूद था कि इंसान की वजदानी रूहानी कैफियत और इसके बतूनी रुझानात मेलानात से इसे कैसी कैसी अनजानी है जानी राहों पे चला के किसी बेमतलब मंजर की जानिब धकेल ले जाते हैं। हजारों लाखों साल कंकरों पत्थरों कोयलों की तजीनो तहजीब होती है, तब कहीं किसी को दाना यकता बेबहा का एजाज नसीब होता है। राह इश्क सलूक व फ़क्र पे नामुरादियाँ बेसबातियाँ रुसवाइयाँ और बेअतनाइयाँ संग मीलों की मानिंद गड़ी होती हैं। नातराश पत्थरों और आजार पेशा कांटों बबूलों आंधियों तूफानों से वास्ता रहता है। गर्ज ये कि इब्तदा इंतहा इब्तला ही मकदूर रहता है। मैंने कुत्तों को ऐसे ऐसे मदारिज में मुतमक्किन देखा कि उनकी किस्मत पे रश्क आया। खेल कूद नाचने कूदने दौड़ने वाले या सर्कस के कुत्ते। घोड़े तो वैसे ही बड़े कीमती खासुल खास और नजीबुल नस्ल होते हैं। इनकी कदर तौकीर महज उनकी खूबियों खूब खसलत और मादी मफाद की खातिर होती है। मगर आम कुत्ते जिन्हें हम लैंडी लुंडरिया आवारा बाजी कहते हैं और जिनका बज़ाहिर कोई वाली वारिस नहीं होता, होटलों के पिछवाड़े मरघटों मज़बहा खानों के आसपास भी पाए जाते हैं। आप जाने कि इनमें बड़े बड़े नादिर दाने होते हैं। सिखशनासी भी एक इल्म और फन है। अल्लाह पाक ने इस कायनात को अपने प्यारे महबूब की खातिर तख्लीक फरमाया और इसी महबूबी हवाला से यहाँ की बेशतर मखलूक़ात को इंसान का रफ़ीक बना दिया। और इन मखलूक़ात में चंदा ऐसी खूबियाँ खसूसियात और हिस्सियात वदीयत की जो जिन्नात और इंसान के हिस्से में भी नहीं आई। बज़ाहिर हकीर नजस मनहूस बेमकसद बदतीनत समझे जाने वाले जानदार भी बहुत सी जिहतों और हुज्जतों में यूं अरफा हैं कि हम अपनी दुनियावी इल्मी और रूहानी तरबियत व तहजीब में उनकी तरफ देखते हैं, उनसे मदद लेते हैं। मगरबी हिकमत दानों मुफक्किरों मुवज्जिदों उलूम ख़फ़ी के आलिमों माहिरीन हर्ब व अस्करियत और परफॉर्मेंस आर्ट के फनकारों ने कुत्ते कबूतर कव्वे बिल्ली शिकरे उल्लू मछली गधे घोड़े खच्चर हत्ता के चूहे ममूले जैसे बज़ाहिर हकीर जानवरों से भी खासा काम लिया। इनसे सीखा, बहुत फायदे उठाए। आज भी इनकी वही अहमियत मौजूद है। ज़राअत आबपाशी ज़ेर ज़मीन तनसीबात रास्ते सुरंगें बरक़ी और गैस तरसीलात पैगाम रसानी बारिशों तूफ़ानों हवाओं और ज़लज़लों के मुतालिक मुख्तलिफ मदारिज पे इन जानवरों से रहनुमाई हासिल की गई। पिछली अजीम जंगों के अलावा लातादाद हर्बी मार्कों में कुत्तों कबूतरों शिकरों चूहों ने ऐसी ऐसी मारकतुल आरा खिदमात सर अंजाम दी कि अक्ल इंसानी भौचक्का होकर रह गई। परिंदों ने हवाई जहाज बनाने सिखाए। मछलियों व्हेलों शार्कों डॉल्फिनों और कछुओं से बहरी जहाज कश्तियां आबदोजें
ہوور کرافٹس، سمندری کاریں اور موٹر سائیکلیں معرض وجود میں آئے، معمولوں، چوہوں، سانپوں اور خرگوشوں سے سرنگیں اور زیر زمین اقامت گاہیں بنانا سیکھا۔ عقاب نے کنکارڈ کا تصور دیا، ریڈار، سیلولر ٹیکنیک، ریڈیو، وائرلیس اور لاس کی ٹیکنالوجی چمگادڑوں، ابابیلوں، کتوں، بلیوں سے حاصل ہوئی۔ اندھیرے میں دیکھنے کا ڈھنگ ابابیلوں، چمگادڑوں، الوؤں سے لیا، شب خون مارنے کے طریقے بھی انہی سے سیکھے۔ بلندی سے نیچے اور نیچے سے اوپر آنا، چڑھنا، گرنا، پانیوں ہواؤں میں تیرنا بھی انہی کی مرہون منت ہے۔ شکار کرنا، زخمیوں بیماروں کا علاج بھی جانوروں سے سیکھا۔ موسموں کی شناخت اور ان کے مضرت سے محفوظ رہنا، نقشے بنانا، گھر بنانا، کپڑے بننا، لکڑی کا کام، گانا بجانا، سر اور تال کی پہچان، رنگ آمیزی وغیرہ سیکھنے میں یہ جانور ممد ثابت ہوئے۔ یوں تو سب ہی جانور اپنی اپنی جگہ پہ کسی نہ کسی مخصوص خوبی اور خصلت کے اہل ہیں، بائیں ہمیں چند ایک بہت اہم ہے۔ ان میں کتا سب سے پہلے ہے، گھوڑا، کوا، بلی، شہد کی مکھی، مکڑی، چیونٹی وغیرہ یا اسی نوع کے دیگر جانور بعد میں ہیں۔ جو اسرار و اوصاف عقلیہ و باطنیہ کتے میں موجود ہیں، کسی اور میں اس کا عشر اشیر بھی نہیں۔ یہ واحد جانور ہے جو جنوں، ذوات قدسیہ، حاملان افلاکی اور بلیات و ارضی و سماوی کو اپنی آنکھوں سے بغیر کسی درمیانی حجاب دیکھ سکتا ہے، جبکہ گھوڑا ہلکی سی گنسن، سایہ یا آوازیں سن سکتا ہے، فی الوجود دیکھ نہیں سکتا۔ بلی محض آہٹ کی گنسن یا پھر خوشبو بدبو کو محسوس کر سکتی ہے۔ اسی قسم کی صورتحال میں اکثر دم سمیٹے دروٹ کر کسی کونے کھدرے میں پڑ جاتی ہے۔ گھوڑا محض تھان پہ کھڑا پاؤں پٹکتا ہے یا ہنہنا کر اپنی بے چینی کا اظہار کرتا ہے۔ اب صرف کتا ہے جو ان کے پیچھے لپکتا ہے، بھونک بھونک کر بھاگتا ہے، ان کی موجودگی کی خبر دیتا ہے۔ بعض کتے تو ان سے بھڑ کر اپنی جان پہ کھیل جاتے ہیں۔ نقب زن ایسے پولیس یا چوکیدار سے نہیں ڈرتے جتنا وہ گلی محلے کے کتے سے یہ رکھتے ہیں۔ اس سے طاغوتی ابلیسی طاقتیں بھی خاصہ ہٹ کر رہتی ہیں، کیونکہ یہی ایک ایسا عرضی جانور ہے جس کا شیطان الرجیم کے ساتھ روز ازل سے اٹ کتے کا ویر ہے۔ پرانے زمانے کے بڑے بوڑھے گھر میں کتا ضرور رکھتے تھے، کہتے تھے کہ گھر میں ایک کتا رکھنے سے کئی دین و دنیا کے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ چوکیداری رہتی ہے، شرشرار، بھوت پریت سے حفاظت اور دشمن خبردار رہتا ہے۔ گھر کے رزق پانی میں برکت کے علاوہ شکار کے کام بھی آتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کوئی وفا سیکھنا چاہے، صبر شکر کے معنی، تقوی اور توکل کو سمجھنا اور فقیری درویشی کے طور طریقے جاننا چاہے تو وہ کتے سے بھی کچھ اخذ کر سکتا ہے۔ انسانیت کے لیے بھی اس کی خدمات گراں قدر ہیں۔ حیوان ناطق یعنی انسان کے بعد کتا ہی ایک ایسا حیوان مطلق ہے جو اپنی حسیاتی اوصاف اور عقل و فہامت کے باعث قدر و قیمت کا اہل ٹھہرتا ہے۔ آپ نے انسانوں کے لیے بڑی بڑی پرتعیش اقامت گاہیں، تفریحی مقامات، ہاسٹل، اسپتال، آرائشی سیلون، سینما، سونا بات اور ورزش گاہیں دیکھی سنی ہوں گی، مگر کتوں کے لیے یہ مخصوص جگہیں انسانوں کی جگہوں سے کئی زیادہ قیمتی اور خوبصورت ہیں۔ ممبئی کے علاوہ برصغیر پاک و ہند میں کہیں کتوں کے باقاعدہ ہاسٹل، کلینک، ریسٹورنٹ، ہوٹل نہیں۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں ان کے لیے مخصوص ہاسٹل اور ہوٹل، ان کے بیوٹی سیلون جدھر ان کی ہیئر کٹنگ، میک اپ، فیشل، مساج، ورزش اور سوئمنگ، ڈائٹنگ کا انتظام ہوتا ہے۔ ان کے رہائش کے ہوٹل انسانوں سے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں۔ ان کی حفاظت، دل بستگی اور ٹریننگ کے لیے بہترین ڈگری ہولڈر سٹاف ہوتا ہے، کوچ، بٹلر اور ڈاکٹر۔ کتے کسی ملکہ بادشاہ کے ہوں یا بیوروکریٹ یا کسی جاگیردار کے، ایکٹریس کے ہوں یا کسی گلوکار کے، وہ بہترین توجہ اور پروٹوکول پاتے ہیں۔ فوج میں کتے کیپٹن، میجر کے عہدوں تک ہوتے ہیں۔ پولیس کے کتے افسر ہوتے ہیں۔ جیلوں میں یہ قابل اعتماد چوکیدار، عالمی انسداد منشیات کے اداروں، ایئرپورٹس، نیوکلیر پلانٹس اور اعلیٰ سرکاری دفاتر کی سیکیورٹی پہ مامور۔ برف زاروں میں جہاں انسانی وسائل کام نہیں آتے، ان کی خدمات قابل تحسین ہوتی ہیں۔
جھیلوں دریاؤں میں ڈوبنے والوں کو بچانا، آگ سیلاب طوفانوں سے قیمتی جانوں کو نکالنا۔ والٹ ڈزنی کی مارکۃ الآراء فلموں میں ان کے کارنامے دیکھ کر انسان ششدر رہ جاتا ہے۔ کتوں کی تاریخ کے مطالعہ سے کسی حد تک اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے انسانیت کے لیے کیسے کیسے کارنامے اور احسان ہیں۔ ایسے ایسے عظیم مفکر، سائنسدان، مغنی و مصور جنہوں نے اپنی تمام زندگی ان کی مونست و ہمدمی میں بسر کر دی۔ ان کی بہترین یادوں میں کتے شامل رہے۔ انسانوں کی اس دنیا میں اس انسان نے جو کچھ ترکے کے نام پہ کتوں کے لیے مختص کیے، وہ اس نے اپنی آل اولاد کے لیے نہیں کیا۔ چشم حیرت کو مزید واہ کرنا مقصود ہو تو یورپ امریکہ کے کسی کتوں کے قبرستان میں تشریف لے جائیں، آپ ششدر رہ جائیں گے۔ ایسی ایسی خوبصورت اور فن تعمیر و آرائش کی شاہکار قبریں کہ حسرت پیدا ہو کہ ہمیں ایسی نصیب ہوں گی کہ نہیں۔ سنگ ابیض اور سنگ سیاہ کے تراشے ہوئے استادہ تعویذ، سرہانے کی قیمتی لوح پہ پوری داستان زندگی، خاندان، باپ دادا کا نام، وطنیت اور نمایاں کارنامہ ہائے حیات، شادیاں، اولاد، عادات و مشغلات وغیرہ ایسے کندہ کہ جیسے یہاں کتا دفن نہ ہو، کوئی سپہ سالار یا کسی شاہی خاندان کا کوئی فرد محو استراحت ہو۔ مناسب فاصلہ رکھ کر بنائی ہوئی یہ نادر قبریں جہاں مدفون کی خدمات اور اس کے خصائص و دل پذیر کا اعتراف ہے، وہیں اس امر کی بھی دلیل ہے کہ خیر خوبی اور وفا حیا کو خراج تحسین پیش کرنا اعلیٰ انسانی وتیرہ بھی ہے۔ اس کے لیے زندہ یا مردہ ہونا ضروری نہیں ٹھہرتا، انسان یا حیوان ہونا بھی شرط نہیں۔ کتوں کے نام پہ ٹرسٹ، خیراتی ادارے، اسکول کالجز موجود ہیں۔ جانوروں سے کام لینا، ان سے سیکھنا اور پیار کرنا کوئی مغربی ممالک سے سیکھے۔ سورۃ الجاثیہ میں اللہ کریم فرماتے ہیں، اس زمین اور آسمان کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو واضح محسوس ہوتا ہے تمام مخلوقات اور اس کے تشریفات انسانیت کے لیے وقف ہیں۔ ہر عنصر میں اس کے لیے سامان تعمیر پیدا کیا گیا ہے۔ یہ سب تدبر و تفکر کے مقامات ہیں، ان میں غور کریے، سمجھے اور جانے، پھر انہیں حاصل کرے، اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنے۔ کیسی عجیب بات کہ دنیا بھر میں توقیر اور تذلیل دونوں صیغوں میں لفظ کتے کا استعمال ہوتا ہے، اعلیٰ و صاف کے لیے بھی اور ادنیٰ معاملہ میں بھی۔ دیکھا جائے تو اسفل اعلیٰ دونوں حالتیں اس کے ہاں موجود ہیں، جو بیک وقت ہم میں کراہت، نفرت اور محبت اور عزت پیدا کرتی ہے۔ یعنی کتا اصول فطرت کے تحت اچھے برے دونوں رخ رکھتا ہے، اچھائی برائی دونوں معاملوں میں وہ کھلم کھلا ہے، کہیں منافقت اور مصلحت سے کام نہیں لیتا۔ جو کچھ کرنا ہوتا ہے بیچ چوراہے میں کر گزرتا ہے، رسوائی پٹائی کا خوف اسے چنداں ہراساں نہیں کرتا۔ کتا کتے کا ویری ایسی بھی کوئی بات نہیں، وہ لڑائی بھڑائی غیرت میں آ کر کر گزرتا ہے۔ ہڈی، علاقہ گلی، محبوبہ، مالک پہ اگر کوئی دوسرا غلط نگاہ ڈالے گا تو وہ یہی کچھ کرے گا۔ کہتے ہیں وہ اپنے ہی خون کا مزہ لے لے کر ہڈی بم بھوڑتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا اپنا خون ہے، مزہ لینا اس کا حق بنتا ہے۔ انسان بھی تو اپنے خون کا ہی مزہ لیتا ہے۔ ایک اور افطرا ملاحظہ ہو، دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اس میں کتے کے لیے برائی کا پہلو کہاں نکلتا ہے؟ کتا دھوبی کا ہے، گھر یا گھاٹ کا نہیں۔ دھوبی گھر ہوگا تو یہ بھی ادھر ہوگا، اگر وہ گھاٹ پر ہے تو اسے بھی وہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں یوں کہنا چاہیے، کتے کا دھوبی گھر کا نہ گھاٹ کا۔ ایسی ہی ایک اور شرمندہ سے ضرب المثل مشہور ہے، رنڈی کا کتا سب کا یار۔ اب میرے نزدیک مالکن کے احباب سے خیر سگالی کے تعلقات استوار رکھنا عین وفاداری کی ذیل میں آتا ہے، نہ کہ اس میں کتے کی رذیلی کا کوئی رخ نمایاں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور ضرب المثل، کتے تیرا نہیں تیرے خصم کا منہ مارتا ہے۔ یہاں اس مہربانی میں بھی کتے کے خصم کی عزت و قدر ہے، جو بلا واسطہ کتے کی بھی عزت افزائی ہے۔ اسی طرح اور بھی بے شمار کتے ہیں، سگے لیلا، صحابہ کا کتا، فقیر کا کتا، کارواں اور سرائے، بھٹیارے کا کتا، قصائی اور چمار کا کتا،
خانہ بدوشوں اور مسلیوں کا کتا، جاگیرداروں، وڈیروں اور بدماشوں کا کتا۔ ذرا ان کتوں کا بھی تصور کیجئے جو دنیا بھر میں لاکھوں اندھوں کی آنکھیں بنے انہیں متحرک رکھتے ہیں۔ دنیا بھر کے کتوں کی عادات قبیحہ ایک سی ہوتی ہیں، ویسے کتوں میں بھی کئی کتوں کا فرق ہوتا ہے۔ آپ نے ڈبہ پیر، سائیں سنگھا والا، بابا چھتری والا، سائیں کاماں والا، لٹاں والی سرکار، بابا سوا لاکھ، ٹٹو سائیں سرکار، بابا گھوڑے شاہ، نوری بوری والی سرکار، بابا تنکا، نو گزا پیر، پیر پگاڑا، پنج پیر، سہیلی سرکار، بلیاں والا بابا، چڑیاں دا چوگا دربار، بابا سکھ مترا، سخی دربار جیسے برگزیدہ ہستیوں کے نام یقیناً سن رکھے ہوں گے۔ ایسی المشہور قسم کے نام دراصل ان کے اصل نام نہیں ہوتے، ان کی کسی خاص چیز میں دلچسپی یا کسی عادت ثانیہ کی وجہ سے خاص و عام میں مشہور ہو جاتے ہیں، جو بالآخر ان کا نشان یا پہچان بن جاتے ہیں، یا پھر ان کا کوئی تصرف یا کرامت کے شاخسانے میں ان کے صفاتی نام منظر عام پہ شہرت پکڑتے ہیں۔ بلے شاہ کے کتے۔ کراچی سے بذریعہ سڑک داتا سرکار کی نگری لاہور آتے ہوئے درمیان ایک گاؤں جو بڑی شاہراہ کے کنارے پہ واقع ہے، اپنے ایک معتقد بچے سے اتفاقاً ملاقات ہو گئی۔ وہ کبھی لاہور میں ملازم اور ہر جمعرات داتا صاحب میرے پاس آتا تھا۔ یہ شریف الطبع بچہ اکثر مجھے اپنے گاؤں آنے کی دعوت دیتا رہتا تھا، لیکن میں چاہنے کے باوجود بھی اس کی یہ معصوم سی خواہش پوری نہ کر سکا۔ شومئی اتفاق کہ کراچی سی پورٹ سے مجھے اپنی گاڑی بذریعہ سڑک لانی پڑی۔ دو بچے بھی تھے جو ڈرائیونگ کے لیے ساتھ تھے۔ اب بھول یہ ہوئی کہ یاد ہی نہ رہا کہ گاڑی آٹومیٹک ہے، جبکہ وہ مینول گاڑی چلانے والے تھے۔ اس حال مجھے مجبوراً ڈرائیونگ کرنی پڑی۔ میں بوڑھا ناتواں ایسی لمبی ڈرائیونگ کا کہاں متحمل ہو سکتا تھا۔ دن کی روشنی میں تو کسی نہ کسی طرح میں گاڑی کھینچ کھانچ لیتا، لیکن رات کی ڈرائیونگ میرے لیے ممکن نہیں ہوتی۔ سامنے والی گاڑیوں کی لائٹ میں مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ میرا پروگرام تھا کہ ہم ملتان پہنچ کر قیام، آرام اور طعام کریں گے، لیکن سڑک خراب ہونے کی وجہ سے راستے میں ہی شام ہو گئی۔ آگے دریا تھا یا نہر پار ایک موڑ مڑتے ہی لبے سڑک آبادی دکھائی دی۔ ذرا آگے آئے تو پاس ہی کسی مسجد سے اذان کی آواز ابھری۔ میں نے ذرا آگے مسجد کے مینار دیکھتے ہی گاڑی کچے پہ اتار دی۔ مسجد کے باہر ہی بیت الخلاء بنے ہوئے تھے۔ جلدی جلدی طہارت کی، اندر پہنچے، وضو کرتے کرتے جماعت کھڑی ہو چکی۔ پچھلی صف میں کھڑے ہو گئے، نماز ختم ہوئی، دائیں جانب سلام پھیرا تو وہی لاہور والا بچہ جو لاہور چھوڑ کر اب یہاں اپنا کاروبار کر رہا تھا، مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ نماز ختم ہوئی تو وہ میرے ہاتھ چومنے لگا، حیران و پریشان سا پوچھنے لگا، بابا جی خوش آمدید، دیر آید درست آید، آپ تشریف لائے تو؟ میں نے مختصراً اسے اپنی سفری روادات سنائی۔ اسے میرے ساتھ اس طرح عقیدت سے پیش آتے دیکھ کر اور نمازی بھی میری جانب متوجہ ہوئے۔ اچھا خاصا مجمع لگ گیا۔ وہ لوگ میرے کالے کپڑے، بال، انگوٹھیاں، مالائیں، منکے دیکھ کر کوئی اونچا پیر فقیر سمجھ رہے تھے۔ یہ حال دیکھتے ہوئے میں نے اس بچے سے کہا، بھائی مجھے یہاں سے نکال لے چلو۔ وہ ہمیں مسجد کے پیچھے دو گلیاں آگے ایک کشادہ سے مکان میں لے آیا۔ میرے اصرار کے باوجود اس نے ہمیں ادھر ٹھہرنے پہ مجبور کر دیا۔ جب میں نے اپنے ڈرائیور ساتھیوں کو بھی اس کا ہمنوا دیکھا تو اس شرط پہ رات ٹھہرنا منظور کیا کہ سویرے سویرے ہی نماز کے بعد ہم یہاں سے چل دیں گے۔ اب میرے نصیب میں آرام یا نیند کہاں، کھانے پینے کے دوران ہی لوگوں کا آنا جانا لگ گیا۔ یہ میرا میزبان بچہ جس کا نام جمشید تھا، دکھائی یہی دیا کہ اس نے یہاں میری الٹی سیدھی ہوا باندھی ہوئی ہے۔ جو آ رہا ہے ہاتھ چوم رہا ہے، معانقہ ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرہ بھر گیا اور مجھے پلنگ پہ مسند لگا کر کسی پیشہ ور پیر کی طرح بٹھا دیا گیا۔ سوچنے لگا، الہی میں کس مصیبت میں پھنس گیا۔ دل ہی دل میں دعا کی، مالک مجھے ان اندھے عقیدت مندوں سے بچا۔ وقت قبولیت تھا۔ ایک معتبر سا بوڑھا شخص اندر داخل ہوا۔ مجھ سے نمٹنے کے بعد اس نے اعلان کیا، حضرات نماز عشاء کے فوراً بعد ہمارا قافلہ سگے دار بابا کی جانب روانہ ہو جائے گا۔ بس اور ویگن سامنے چوک میں کھڑی ہیں، ڈھولوں اور چادر والا جتھا بس کے اوپر بیٹھے گا۔
لہٰذا تمام سگے دار بابے کے دیوانے نماز کے فوراً بعد بس میں بیٹھ جائیں۔ یہ آخری اعلان ہے۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے۔ میں ہکا بکا سا کبھی اس بزرگ کو اور کبھی اپنے بزرگ بچے جمشید کو دیکھ رہا تھا۔ سگدار بابا، مان میرے دماغ میں کوندا سا لبکا، کاموں والی سرکار، گھوڑے شاہ سرکار، ٹٹو سائیں، بلیاں والا بابا اگر ہو سکتا ہے تو سگدار بابا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ سارے جانور اللہ کی مخلوق ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ جمشید سے اسی ہمہ ہمی میں کچھ کہنے سننے کا موقع نہ مل سکا۔ نماز کے فوراً بعد میں نے اسے گلی میں پکڑا، ایک کونے میں لے جا کر کہا، بھائی ہم نے آرام کر لیا، کھا پی بھی لیا، تمہاری خواہش بھی پوری ہو گئی، اب ہمیں روکو مت۔ ہم ملتان کسی ہوٹل میں کمر سیدھی کر کے صبح دم لاہور کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ ہاں، یہ سگدار بابا کون ہے؟ ذرا جلدی جلدی۔ وہ میری بات درمیان سے دو لخت کرتے ہوئے بولا، بابا جی، باقی تمام بہانے ہیں آپ کو ادھر لانے کے۔ دراصل آپ کو سگدار سرکار نے ہی یہاں روکا ہے۔ آج آپ ہمارے ساتھ تشریف لے چلیں، میرا وعدہ کہ آپ بہت مسرور ہوں گے۔ میں نے گہری نظروں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، یہ تم کس بھرتے ہوئے کہہ رہے ہو؟ وہ سر نہوڑ کر بڑے ادب سے بولا، بابا جی، میری گردن مار دیجیے گا اگر میری اس بات میں سر منہ بھی فرق نکلے۔ وہ میرے آگے سے سر نہ اٹھاتا اگر وہی اعلان والا بزرگ درمیان میں نہ آ جاتا۔ جمشید یہاں سے ہٹ کر انتظامات میں لگ گیا۔ میرے ساتھی بچے ہاتھ باندھے میرے عقب میں کھڑے میرے کسی فیصلے کے منتظر تھے کہ دیکھیے پروانہ ادھر آتا ہے یا ادھر جاتا ہے۔ میرے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے بس اور ویگن بھر گئیں۔ جدھر جسے گنجائش ملی وہ وہیں پہ الفی ہو گیا۔ چھت پہ ڈھول تاشوں والے بیٹھ گئے تھے، جنہیں اوپر یا اندر بیٹھنے کے لیے جگہ میسر نہ ہوئی وہ بس کے باہر اور پیچھے لٹک گئے۔ میں دیکھ دیکھ خوش ہو رہا تھا کہ چلو بس ویگن میں جگہ نہ ہونے کی بنا پہ جان چھوٹ جائے گی۔ اب جو دیکھا، جمشید خرامہ خرامہ میری جانب چلا آ رہا ہے۔ بابا جی آئیے، سب تیار ہے، بس آپ کا انتظار ہے۔